बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या कभी आपने गौर किया कि हम मस्जिदों से दूर क्यों हो गए? अली की उम्र 4 साल है। मेरे घर का आंगन बहनों के साथ उसकी शरारतों से महक रहा है। हमारे घर के करीब ही एक मस्जिद है जो कारी साहब घर पर बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने तशरीफ लाते हैं, वही उसके इमाम हैं। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि अली मस्जिद में दिलचस्पी लेने लगा है। हम सामने से गुजर रहे होते तो वो रुक जाता और उसकी मुतजस्सिस निगाहें मस्जिद का जायजा लेने की कोशिश करने लगती। 1-2 दिन के बाद उसका तजस्सुस सवाल में ढलने लगा। मस्जिद क्या होती है, यहाँ कौन रहता है? उसने बताया कि ये अल्लाह का घर है और लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। अब अगला सवाल ये था कि अगर ये अल्लाह ताला का घर है और लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, तो आप नमाज पढ़ने मस्जिद में क्यों नहीं जाते? अजान की आवाज़ आती तो वो मेरे पास आ खड़ा होता कि अजान हो रही है, आप मस्जिद क्यों नहीं जाते? आप घर में नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप नमाज पढ़ने मस्जिद क्यों नहीं जाते? उस तकरार के साथ उसने सवाल उठाया कि मुझे मस्जिद जाना ही पड़ा। चंद रोज गुजरे तो उसने कहना शुरू कर दिया कि अब वो भी मस्जिद जाएगा। मैं उससे मुतालियाती दौरे पर मस्जिद ले गया और उसे दिखलाया कि मस्जिद ऐसे होती है, लेकिन उसका कहना था कि उसे सिर्फ मस्जिद नहीं जाना, उसे वहां जाकर दूसरे लोगों के साथ नमाज भी पढ़नी है। मैंने उससे वादा कर लिया कि कल शाम आपको भी मस्जिद ले जाऊंगा। उर्वा तो अब समझदार हो चुकी है, लेकिन आयशा जो अभी क्लास 2 की तलबा है और हमारे घर की तहरीक इंसाफ है, उसने तहरीक इंसाफ से महसूस अंदाज में फैसला सुना दिया कि सिर्फ अली ही क्यों जाए, वो भी साथ जाएगी। उसके पास एक दलील भी थी, या तो मस्जिद अली का घर हो तो फिर सिर्फ अली जाए, जब मस्जिद अल्लाह का घर है तो फिर सिर्फ अली क्यों जाए? मैं भी जाऊंगी। जब अल्लाह सिर्फ अली का नहीं सबका है, तो उसके घर सिर्फ अली क्यों जाएगा? अब उस सवाल का मेरे पास तो क्या, मेरे पूरे मुआशरे के पास कोई जवाब नहीं था कि अल्लाह के घर के दरवाजे लड़कियों और औरतों पर क्यों बंद हैं और रवायात को मजहब पर फौकियत किसने दे रखी है। बेशक औरत का घर में नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें क्यों भूल गया कि अपनी औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोको। खैर, आयशा को मुतमईन करके मैं अली को साथ लेकर मस्जिद पहुंचा। जमात खड़ी होने में अभी वक्त था। अली बहुत खुश था। मस्जिद पहुंचकर उसने कहा कि मुझे तो नमाज पढ़नी ही नहीं आती, मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा?
پھر خود ہی اس نے حل نکال لیا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ہی میں بھی پڑھتا جاؤں گا۔ لیجیے صاحب، نماز کھڑی ہو گئی۔ علی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابھی پہلی ہی رکعت جاری تھی کہ ایک صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ کر کھڑے کر دیا اور خود میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے اسے مزید پرے دھکیل لیا اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو گئے۔ پہلی ہی رکعت میں ایک اور صاحب تشریف لائے اور انہوں نے علی کو مزید پرے دھکیل کر اس کی جگہ پر قبضہ فرما لیا۔ پھر غالباً ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے اسے مزید پرے دھکیل لیا۔ نماز ختم ہوئی تو میں نے علی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آنکھوں میں شوق، خوشی اور تجسس کی جگہ اب پریشانی اور دکھ تھا۔ آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ اس تجربے کے بعد آئندہ وہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ یہ ایک نوجوان تھے۔ مجھے ان پر شدید غصہ تھا لیکن آداب مسجد مانے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہیں آپ صالحین میں سے تو نہیں جو ساری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں ہیں؟ نوجوان گڑبڑا گیا۔ وہ جمعیت ہی سے تھا۔ اس نے شائستگی سے کہا، سر کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کے لہجے کی شائستگی نے میرا آدھا غصہ ختم کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس بچے کو میں مسجد نہیں لایا تھا، یہ بچہ مجھے مسجد لایا تھا۔ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اب بھی آپ کی نماز ہو جانی تھی، لیکن آپ سے آپ کا زوم تقویٰ نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کو پرے دھکیل لیا۔ ساتھ والے صاحب آپ سے بھی زیادہ نیک تھے۔ انہوں نے اس سے اور پرے دھکیل لیا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آپ دونوں سے زیادہ پارساں ہیں۔ انہوں نے اسے اور پرے دھکیل لیا۔ یہ بچہ شوق سے مسجد آیا تھا۔ اس نے آئندہ بھی آنا تھا، لیکن آج کے واقعے کے بعد یہ مسجد نہیں آئے گا۔ آپ اپنے تقوی کی روشنی میں میری رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ خیر، تینوں حضرات نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور معذرت کر لی، لیکن اس دن کے بعد سے آج تک علی نے مسجد کا نام نہیں لیا۔ اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ اسے مسجد جانا ہے۔ جو بچہ ابھی انگلی پکڑ کر چلتا ہو اس کو آپ کا زوم تقویٰ دھکیل کر اس کے باپ سے دور ایک کونے میں کھڑا کر دے تو اس عمر میں اس کے لیے اس سے خوفناک تجربہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دوبارہ اس تجربے سے کیوں گزرے؟ یہ قریب ہر مسجد کی کہانی ہے۔ بچوں کے ساتھ نفرت، حقارت اور رعونت سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جدید تہذیب کی یلغار نے پہلے ہی لوگوں کو مسجد سے دور کر دیا ہے، اور جو تھوڑے بہت اس سے وابستہ رہ گئے ہیں ان کا بچوں سے سلوک
اتنا توہین آمیز ہے کہ اس کے بعد بچوں کے لیے مسجد کا رخ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کے یہ بچے کسی پارک، کسی شاپنگ مال، اسکول، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن یہ مسجد چلے جائیں تو ان کی توہین اور تذلیل کی جاتی ہے۔ انہیں یوں بھگایا جاتا ہے جیسے شیطان آ گیا ہو جو اہل تقویٰ کی عبادات میں حلال ڈال لے گا۔ آج مسجد میں بچوں کا وجود آپ کو برداشت نہیں تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کل یہ جوان ہو کر مسجد کا رخ کریں گے؟ تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے۔ خود رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور نوائسہ رسول اوپر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، نہ خفا ہوئے نہ دانتا۔ سراپا رحمت، سراپا محبت، ذرا بخاری اور مسلم کو کھول کر پڑھیے تو صحیح کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ جاتی تو آپ کی نماز کا عالم کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور پھسل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے اترے، انہیں گود میں لے لیا اور پھر واپس ممبر پر تشریف لے گئے۔ ہمیں اپنے بچوں کو مساجد سے مانوس کرنا ہوگا اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے دوم تقویٰ کو گھر چھوڑ کر آیا کریں، عاجزی اور محبت سے مسجد کا رخ کیا کریں۔ ہمارے بزرگ خدا جانے ہر وقت جلال میں کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا رویہ جلادوں بلکہ دجالوں والا ہوتا ہے۔ میں نے مسجد میں بچوں کو دانت کھاتے ہی دیکھا ہے، حالانکہ انہیں پیار سے بھی بہت کچھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ بچے تو بچے ہیں، انہیں گنجائش دینا ہوگی۔ ہمارے ہاں اکثر یہ عالم ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ بزرگان نے محلے کی مساجد میں کرفیو نافذ کر رکھا ہوتا ہے اور بچوں کا داخلہ ممنوع اور ناپسندیدہ قرار پاتا ہے۔ چنانچہ مساجد خالی ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں کہ نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم اپنے رویے بدلنے کو تیار ہیں؟ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔